बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राबिया है। मेरे अब्बा ने मेरी शादी एक ऐसे शख्स से की जिसकी सरकारी नौकरी थी। इसका तबादला हर दूसरे महीने दूसरे शहर में हो जाता। पहले पहले मुझे अब्बा के फैसले पे बहुत गुस्सा आता, मगर वक्त के साथ साथ मुझे इन सब की आदत हो गई। मगर हर दूसरे महीने सारा साजो सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं अपने शोहर से अक्सर औकात इस बात की शिकायत करती तो मुझे कह के टाल देते कि मेरा काम है और मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे, मगर अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं थी। लोग तरह तरह की बातें करते, कोई मुझे बांझ कहता तो कोई मेरे शोहर किसके ना करदा गुनाहों की माफ़ी मांगने को कहता कि न जाने इसने ऐसा क्या गुनाह किया जो अल्लाह ताला ने अभी तक औलाद नहीं दी। लोगों का काम है बोलना। अलग अलग जगह पर घर लेने का एक फ़ायदा था, हर दूसरे महीने बाद नए लोग मिलते जो हमारे माजी को ना तो जानते थे मगर हमारे हाल से वाकिफ़ हो जाते। कई जगह पे अच्छे लोग मिलते और कई जगह पे बुरे, मगर हर हालात में मुझे तरीके से गुजारना आता था। एक मरतबा मेरे शोहर का तबादला एक गांव में हुआ जहाँ लोग सादा दिल और पुरखलूस थे। मेरा घर जिस जगह पर था, इस घर के साथ कई गैर मुस्लिम घराने थे। मुझे काफ़ी हैरत होती। मैं अक्सर अपने शोहर से कहती कि कौन सी जगह पे ला फेंका है तुमने मुझे, यहाँ दूर दूर तक कोई मुस्लिम ही नहीं नज़र आता। यहाँ तो हर तरफ या तो ईसाई है, हिंदू या गैर मुस्लिम है। इसलिए मेरा किसी के घर आना जाना भी नहीं था। मुझसे कराहत महसूस तो नहीं होती थी, मगर मेरा दिल मुतमईन ना होता था। एक मरतबा मैं घर में अकेली थी और घर के काम काज में लगी हुई थी कि अचानक बाहर का दरवाज़ा खटकने लगा। मुझे काफ़ी हैरत हुई क्योंकि इस वक्त शोर के आने का टाइम नहीं था। तो इस वक्त कौन आया? मुझे कुछ देर के लिए खौफ महसूस हुआ क्योंकि मुझे वहाँ पे रहते हुए 2 हफ्ते हो गए थे, मगर अब तक मेरे घर में कोई नहीं आया था। मैं डरती हुई दरवाजे तक आई और कांपती आवाज़ में पूछा तो एक नस्वानी सी आवाज़ सुनाई दी। मुझे काफ़ी हैरत हुई कि घर कौन आ गया इस टाइम। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने 3-4 औरतें खड़ी थी। मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। मैं भी मुस्कुरा दी और इनको घर के अंदर आने का रास्ता दिया। वो घर के अंदर आ गई तो उनमें से बहुत सी अजीब सी बदबू आ रही थी जैसे उनके वजूद का हिस्सा। मगर मैं घर में मेहमान की इज्जत करना चाहती थी। मुझे पहले पहले तो उल्टी का एहसास हुआ, मगर मैं बर्दाश्त कर गई। मैंने इनको सलीके से अपने कमरे में बैठाया, उनसे हाल अहवाल पूछा। बातों में ही पता चला कि वो हमारी हमसाई हैं। उन्होंने बात का आगाज़ किया। मुझे कहा कि हम ईसाई हैं और आप किस मज़हब से तल्लुक़ रखती हैं। मैं मुस्कुरा दी और मैंने कहा कि मैं भी इसी अल्लाह को मानती हूँ जिसको आप मानते। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हूँ। उनके लिए खाने का अहतमाम किया तो मेरी इतनी चाहत देखकर हैरानगी से मुझे देखने लगी। कहने लगी कि तुम मुसलमान हो और इतनी खिदमत क्यों करी हो। मैंने मुस्कुराकर इन्हें कहा कि मैं मुसलमान होने के नाते नहीं बल्कि इंसानियत के नाते ये सब कर रही हूँ। आप मेरे लिए मेहमान हैं और मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। मैं उससे काफ़ी खुश होकर घर से गई और मुझे अपने घर में भी दावत दी। वो आदत की बहुत अच्छी थी। मुझे खुशी होगी कि मेरे हमसाए तो कम अज़ कम अच्छे हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि वो कहाँ से आए हैं तो कहने लगी हम इसी गांव के आए हैं, मगर हमारे घर आपके घर से थोड़ा दूर पर है। जब हमें पता चला कि इस घर में कोई नए लोग आए हैं तो हम भी आपसे मिलने चली आई। इत्तेफाक से ही ऐसा हुआ है कि 2 महीने मुझे वहाँ पर रहते हुए हो गए थे, मगर शोहर का तबादला ना हुआ। मेरे शोहर की पोस्टिंग इसी गांव में हुई थी और अब 6 महीने तक इनका तबादला कहीं नहीं हुआ था। मैं भी कुछ मुतमिन थी। रोज़ रोज़ की मुसीबत से छुटकारा मिल गया था। रात के वक्त मेरा शोहर घर आया तो मैंने इसको सारे दिन का वाक़या बयान कर दिया। मेरा शोहर पहले तो हैरानगी से मेरी तरफ देखता रहा और फिर कुछ देर बाद कहने लगा कि इन लोगों से दूर रहना, ये लोग बहुत चालाक होते हैं। मुझे अपने शोहर की बात पे बहुत अफसोस हुआ कि ये कैसी सोच है। सोच सकते हैं कि वो औरतें तो बहुत अच्छी थी। मुझे भी वहाँ रहते हुए कुछ वक्त हो गया था। आस पास लोगों के साथ मेरी भी बनने लगी थी। मैंने गांव में आना जाना शुरू कर दिया, मगर एक बात जो मुझे बहुत अजीब लगती है कि मेरी हमसाई को मैंने कभी बाहर निकलते नहीं देखा था। उसका शौहर एक भद्दा और अजीब सी किस्म का इंसान था। घर में आता जाता मगर अपनी बीवी को घर से ना निकलने देता। घर में अगर किसी औरत से अपनी हमसाई के बारे में पूछती तो मुझे किसी न किसी तरीके से टालती रहती। मुझे इनकी ये हरकत बहुत ही अजीब लगती। ऐसी भी क्या बात थी जो मेरी हमसाई के बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता। अक्सर औरतें तो ज़ुबान पे कड़वाहट लिए न जाने इसे क्या बुरा भला कहती रहती। कभी इसके किरदार के बारे में अजीब अजीब बातें करती तो कभी इस औरत को मनहूस कहती। एक औरत जो मेरे घर पर मेरे साथ इतनी नरमी से बात कर रही थी, इसकी बातें सुन के तो मुझे जैसे धचके ही लगा था। जब वो मेरी हमसाई के बारे में कहने लगी न जाने इसने कितने गुनाह किए हैं, तो भी तो इसका शोहर इस पे भरोसा नहीं करता और इसको बाहर नहीं निकलने देता। मैं इस औरत की तल्ख बातें सुनकर
اس کو دیکھتی رہ گئی، اور اس وقت مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ انسان ماحول کے مطابق اپنی زبان بدل لیتا ہے۔ جیسا ماحول ہو گیا ان کا انداز گفتگو بھی ویسا ہو جاتا ہے۔ مجھے تجسس ہونے لگا، آخر ایسا بھی کیا ہے اس عورت نے جو یہ سب اتنی نفرت کرتے ہیں؟ وہ بھی اسی گاؤں کا حصہ ہے۔ ایک روز میرے شوہر کو کام کے سلسلے میں شہر جانا پڑا اور اسے واپسی میں رات ہو جانی تھی۔ میں اکیلے گھر پہ کام کاج کر رہی تھی۔ شام کا وقت ہوا تو گاؤں بھر میں سے ایک دم سناٹا چھا گیا، جیسے کسی طوفان کے آنے سے پہلے ہر طرف خاموشی کا راج ہوتا ہے۔ مگر اچانک ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب میری ہمسائی کے گھر سے عورت کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پورے گاؤں میں اس عورت کی ہی چیخیں گونج رہی ہوں۔ اس کی چیخوں کے علاوہ اور کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ میں تو اپنی جگہ پر ہی ساکت کھڑی رہ گئی۔ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی مجھے کچھ سمجھ آ رہا تھا میں کیا کروں۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس عورت کی چیخیں مسلسل بڑھتی جا رہی تھی، نہیں جانے اس پر کتنے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ پھر اچانک سے اس عورت کی آواز آنا بند ہو گئی۔ دوبارہ سے پورے گاؤں میں خاموشی چھا گئی۔ اس کی سسکیاں اتنی بلند تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا دل تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے وہاں رہتے 3 مہینے کا وقت ہو چکا تھا، مگر ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ میرے اندر تو اتنی بھی طاقت نہ بچی تھی کہ اپنے قدموں پر چلتی اپنے کمرے تک چلی جاؤں۔ میں جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی اور گھٹوں پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس وقت احساس ہوا کہ عورت کتنی بے بس ہے، نہ جانے اس کا شوہر اس پہ کتنا ظلم کرتا ہے۔ میں تو اپنے شوہر سے جتنی مرضی باتیں منوا لیتی تھی۔ میں نے اللہ کو اپنی قسمت کے لیے شکر ادا کیا۔ مجھے یہ سوچ کے مزید رونا آنے لگا کہ جب اس عورت کے گھر والوں کو اس پہ بیتے ظلم کا پتہ چلے گا تو اس کے گھر والوں پہ کیا گزرے گی۔ دیر رات تک میرا شوہر جب گھر آیا تو میں نے اپنے شوہر کو سب بتا دیا اور اپنے شوہر کا سہارا پاتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھتی رو دی۔ میرا شوہر مجھے روتا دیکھ کے پریشان ہو کے کہنے لگا، تمہیں دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ خود کو تکلیف دینے کی کوئی ضرورت ہے۔ میرا شوہر اس وقت خود غرض ہو گیا تھا۔ اس کو اس وقت صرف میری فکر تھی، مگر میرا اس وقت اس عورت کی تکلیف کا سوچ سوچ کر دل بیٹھے جا رہا تھا۔ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے میں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس واقعے کو ہی ہفتہ گزر چکا تھا، میں بھی ابھی تک اس کو اپنے دل و دماغ سے نہ نکال سکی۔ ایک دن دوپہر میں چھت پہ کپڑے سکھانے کے لیے گئی کہ تجسس کے مارے میں نے چھت سے ہمسائی کے گھر میں جھانک کر دیکھا، جہاں بڑا سا سین تھا اور وہاں پر ایک رکھی ہوئی چارپائی پر ایک عورت بیٹھی تھی اور گھٹوں پر سر کے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس عورت کو آواز دوں۔ ابھی میں کچھ بولتی کہ اس کا شوہر کمرے سے نکلا، جو اپنی ٹھیک حالت میں نہیں لگ رہا تھا، اور گھر سے باہر نکل گیا۔ شوہر کے باہر نکلتے ہی اس لڑکی نے جھٹ سے بھاگ کر دروازہ لگا دیا اور دروازے کے ساتھ ہی بیٹھ کے رونے لگی۔ اس کی اچانک مجھ پر نظر پڑ گئی تو میں ایک دم سے گھبرا گئی، مگر پھر خود کو ہمت دیتی میں نے اس کی طرف مسکرا کے دیکھا تو مجھے غصے سے دیکھنے لگی اور جلدی سے آنسو صاف کرتی کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اس کی یہ حرکت کافی عجیب لگی، مگر اس کے چہرے پہ خوف واضح دکھ رہا تھا، جیسے وہ مجھ سے بھی ڈری ہو۔ نہ جانے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ گاؤں بھر میں میری کافی جان پہچان ہوگی، مگر ان 4 مہینوں میں ابھی بھی میں اس عورت کے بارے میں جب ذکر کرتی تو گاؤں کے لوگ اس عورت پر تھوکتے ہیں۔ اب تو میں بھی سوچ سوچ کے تھک چکی تھی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اس کا راز پتہ لگا کے رہوں گی۔ آخر راز کیا ہے؟ وہ عورت مجھے کیوں بڑی رازدار لگتی تھی؟ جیسے نظر آتا ویسا کچھ نہیں تھا، اور جو بات تھی وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ کئی دن میں چھت پر جاتی مگر اس عورت کے گھر سے کسی کی آواز نہ آتی، جیسے اس گھر میں کوئی بھی شخص بستا نہ ہو۔ کچھ روز کوئی بھی گھر پر نظر نہیں آیا۔ اب تو مجھے اس عورت کی فکر ہونے لگی، نہ جانے اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہوگا۔ ایک دن اس کے گھر سے بھوجن کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے بھوجن کی آواز سن کر حیرانگی ہوئی۔ میں گہری سوچ میں پڑ گیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آواز کا پیچھا کیا تو آواز ہماری ہمسائی کے گھر سے ہی آ رہی تھی۔ اب تو یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا، ہر وقت بس ہمسائی کے گھر سے بھوجن کی آواز آتی رہتی۔ ایک روز وہ ہوا جس کی مجھے امید ہی نہیں تھی۔ صبح کے وقت اب میں اپنے شوہر کو کام کے لیے رخصت کر کے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی کہ ایک دم دروازہ بجنے لگا۔ مجھے لگا کہ شاید گاؤں کی کوئی عورت آئی ہے۔ میں نے بھی جاتے ہی دروازہ کھول دیا، کیونکہ گاؤں کا ماحول بہت اچھا تھا۔ اکثر اوقات تو شام تک لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلے رہتے اور کسی کو کوئی خوف محسوس نہ ہوتا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے خوبصورت موم کی گڑیا کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ جلدی سے گھبراتے ہوئے میرے گھر آئی اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔
کہنے لگی کسی کو مت بتانا کہ میں یہاں ہوں۔ میں اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے اپنی جگہ پر سن کھڑی رہی۔ ہوش آئی تو جلدی سے لڑکی کے پیچھے بھاگ گئی۔ وہ میرے کمرے میں ایک کونے میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ میں جلدی سے اس کے لیے پانی لے کر گئی اور پانی پلایا۔ اس سے تسلی دی کہ یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ اسی لیے میں بستر پہ آ گئی اور اسے تسلی دینے لگی۔ کچھ دیر بعد جب وہ بالکل نارمل ہوگی تو میں نے اسے پوچھا کہ آج تم میرے گھر کیسے آئی؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اس روز کی لڑکی میں اور آج کی لڑکی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس روز جس لڑکی کو میں نے دیکھا، اس کے لمبے گھنے بال اور خوبصورت کی مورتی تھی، وہ آج اس کے سر پہ ٹوپی، آنکھوں کے گرد گہری ہلکے سفید رنگت اب زرد پڑ چکی تھی، وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے جب اسے پوچھا کہ تم عیسائی ہو یا مسلمان ہو، کیونکہ اب تک گاؤں بھر میں مجھے جتنی بھی عورتیں ملی وہ سب ایسی تھیں، مجھے لگا شاید یہ عیسائیوں کا علاقہ ہے، مگر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے کہا کہ نہیں، میں تو ہندو ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ایک ہندو خاتون دیکھی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ میں نے پہلے کبھی بھی کسی ہندو عورت سے بات چیت نہ کی تھی۔ مجھے کافی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی، مگر میں نے ہمت کی اور اسے پوچھا کہ اس روز تمہارے گھر سے بہت سی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، سب خیریت تھی؟ تمہارا شوہر کیا تم پہ بہت ظلم کرتا ہے؟ تو وہ رونے لگی۔ میں نے پڑوسن سے اس کا نام پوچھا تو اس نے گھبراتے ہوئے بتایا کہ میرا نام آرتی ہے۔ میری پڑوسن ہندو تھی، ہر وقت بتوں کی پوجا کرتی رہتی۔ وہ مجھ سے کہتی کہ مجھے کچھ دیر اپنے گھر پناہ دو، میرا شوہر بہت ظالم ہے۔ اتنا کہہ کر وہ مزید کچھ بولنے لگی کہ اچانک باہر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں ایک دم سے ہلی گئی۔ میں نے خوف کے مارے اپنا دروازہ کھولا، سامنے آرتی کا شوہر کھڑا تھا۔ آرتی کو دیکھتے ہی اس نے ایک زبردست لہجے سے آواز دی کہ آرتی گھبراتی ہوئی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر چلے گی۔ دن گزرتے گئے اور پھر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اس روز کے بعد بھی مجھے آرتی کہیں نظر نہ آئی اور نہ ہی اپنے گھر میں موجود دکھائی دیتی، نہ ہی اس کی پوجا کرنے کی آواز آتی۔ ایک روز مجھے خبر ملی پڑوسن کو تو کینسر ہے۔ مجھے اپنی پڑوسن کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی تھی، کیونکہ کہیں سے بھی ہندو نہیں لگتی تھی، بے انتہا خوبصورت تھی، مگر وہ جس لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی، اس کے بعد مجھے اس پہ ترس آنے لگا تھا۔ ایک روز میں نے اس کے شوہر کو گھر سے باہر جاتے دیکھا تو میں جھٹ سے اس کے گھر پہنچی تاکہ اس کا حال احوال پوچھ سکوں۔ وہ تو نہ جانے برسوں کی مریض لگ رہی تھی۔ وہ ہر وقت بستر پر پڑی رہتی، آس پاس نہ جانے کون کون سی ادویات پڑی ہوئی تھیں، مگر آرتی کا کہنا تھا کہ ان دواؤں سے وہ مزید بیمار ہوتی جا رہی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ مجھے آرتی کی بات سن کر کافی حیرت ہوئی، مگر میں نے اسے تسلی دی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز دم کر کے دوں گی، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس کا شوہر گھر سے جاتا تو میں چوری چھپے صورت رحمان دم کر کے وہ پانی پڑوسن کو پلا دیتی۔ اللہ کے پاک کلام میں اتنی برکت تھی کہ وہ کچھ بہتر ہونے لگی۔ ایک روز پڑوسن کے شوہر نے مجھے دیکھ لیا، فوراً اپنی بیوی کا ٹیسٹ کروانے لگا، لیکن رپورٹ دیکھتے اس سے میں مجھے گھسیٹ کر گھر سے نکال دیا اور بولا کہ اب میرے گھر میں قدم رکھا تو چوری کا الزام لگا کے پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں تو حیران تھی، وہ کیسا شوہر تھا؟ اس کی بیوی اگر ٹھیک ہو رہی تھی تو یہ چیز اسے گوارا کیوں نہیں تھی؟ اب تو مجھے آرتی کے شوہر پہ شک ہونے لگا۔ اس سب کا ذکر میں نے اپنے شوہر سے نہیں کیا، کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ لوگوں سے دور رہنے کا کہتا ہے۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ جو لوگ جیسے نظر آتے ہیں نا، ضروری نہیں ویسے ہوں، اکثر اوقات اچھائی کے پیچھے چھپا مکروہ چہرہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک روز رات کا وقت تھا جب میرے شوہر آتے یہ مجھے گاؤں کی سیر کرانے لے گئے۔ ہم گاؤں سے سیر کرتے کرتے شہر کے راستے پہ روانہ ہو گئے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں تھی جب میری نظر آرتی کے شوہر پہ پڑی۔ یہ ایک عجیب و غریب سنسان جگہ پہ کھڑا تھا۔ وہ ایک بوسیدہ سی عمارت تھی جو آس پاس علاقوں کو روشن کرتی۔ ایک عمارت میں اس قدر روشنی تھی کہ آس پاس کی چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھی، اور وہاں عجیب سا شور تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا یہ کون سی جگہ؟ تو شوہر نے دیکھ کر غصے سے نظریں پھیر لی اور کہنے لگے یہ وہ جگہ جہاں پورے لوگ آتے ہیں۔ میں نے حیرانگی سے اپنے شوہر سے پوچھا ایسی بھی کون سی جگہ ہے جس کا نام لینا بھی آپ پسند نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں یہ طوائف خانہ ہے، یہاں لوگ طوائفوں کا رقص دیکھنے آتے ہیں۔ ابھی میں افسوس سے ان مردوں عورتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جنہوں نے دین ایمان ہی بیچ دیا کہ اچانک آرتی کا شوہر ایک عورت کے ساتھ باہر آیا۔ میری تو آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ دونوں نازیبا حرکات کر رہے تھے، ان کو آس پاس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ پاس کھڑے مرد حسرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ اتنے خوبصورت بیوی گھر میں ہونے کے باوجود یہ ایک کیسا مرد تھا جو ایسی جگہ پر آتا ہے۔ آدھی رات کے وقت جب ہم گھر پہنچے تو گھر میں سے کچھ چیزیں پکڑیں، آرتی کے گھر جانے کو تیار تھیں۔ جب میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ اس وقت کہاں جا رہی ہو، تو میں نے اسے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ میں آرتی کو کچھ کھانے کو دینے جا رہی ہوں، وہ کافی بیمار ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ رات کے اس وقت کسی کے گھر جانا مناسب نہیں ہوتا، مگر میں اپنی ضد پہ رہی۔
اور میں کچھ سامان لیے آرتی کے گھر چلے گئی۔ بہت مشکل سے چل پھر سکتی تھی وہ۔ مجھے دیکھ کے ایک دم خوش ہوگی اور کہنے لگی، آپ کا بہت شکریہ میرے گھر تشریف لائیں، مگر رات کے اس وقت سب خیریت تھی؟ میں نے اسے کہا کہ تمہارا شوہر کہاں پہ ہے؟ اس کے چہرے پہ ایک دم سی سایہ سا لہرایا گیا اور کہنے لگی، وہ کام سی شہر گیا ہے۔ میں نے اس کی بات پہ طنزیہ ہنسی اور کہا کہ میں جانتی ہوں تمہارا شوہر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، مگر اس سب کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے جبکہ تم خود اتنی خوبصورت ہو؟ اگر تمہیں کینسر ہو گیا ہے تو تمہارا علاج کرانے کی جگہ وہ دوسری غیر عورتوں سے ملتا ہے۔ تو آرتی کہنے لگی کہ نصیب کی بات، کسی کو سب کچھ مل کے بھی وہ خالی ہاتھ رہ جاتا اور کسی کو کچھ نہ مل کر بھی اس کی جھولی خوشیوں سے بھرتی رہتی ہے۔ میں پڑھی لکھی تھی اور ایک خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ والدین بھی بہت شریف لوگ تھے۔ میرا شوہر یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کب وہ مجھ سے محبت کرنے لگا اور ایک روز اس نے میرے گھر رشتہ بھیج دیا، میرے گھر والوں نے یہ کہہ کے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، جبکہ یہ بات حقیقت نہیں تھی۔ میرے والدین نے غیرت کے نام پر میری شادی میرے شوہر سے کر دی اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے اپنا تعلق ختم کر لیا۔ چونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اسی لیے میرے لیے اس روز سب ختم ہو گیا۔ جب والدین نے مجھ سے سب رشتے ختم کر دیے، انہوں نے مجھ سے کوئی صفائی بھی نہ مانگی، جبکہ میں گڑ گڑا رہی کہ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ میری شادی ہوئی تو شروع میں تو میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا، مجھے پلکوں پہ بٹھا کے رکھتا، میری ہر خواہش کا احترام کرتا۔ شادی کے شروع سال میں تو مجھے ایسے لگنے لگا جیسے بھگوان نے بالکل درست فیصلہ کیا ہم دونوں کو ملوانے کا۔ اگر والدین چھوٹ گئے تو کیا ہوا، میرا شوہر تو مجھ سے اتنی محبت کرتا، مگر یہ میری خام خیالی تھی، غلط فہمی تھی۔ کچھ عرصہ تو میرے شوہر کے کچھ دوست مجھ پر بری نظر رکھتے، ان کا گھر میں آنا جانا رہتا۔ اکثر ہمارے شوہر سے شکایت کرتی تو مجھے جھڑک دیتا اور کہتا کہ تم بد کردار ہو، میرے دوستوں کو اپنی طرف مائل کرتی۔ اس روز سے میرے شوہر کا مجھ پر ظلم شروع ہو گیا۔ میں اپنے شوہر سے رحم کی بھیک مانگتی مگر وہ مجھ پہ رحم نہ کرتا، اور پھر ایک روز مجھے پتہ چلا کہ مجھے کینسر ہو گیا اور کینسر کی وجہ سے ہر وقت میں پریشان رہتا اور دماغ پر زیادہ زور دینا تھا۔ ابھی ہم دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ آرتی کے گھر کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ ہم دونوں یکدم گھبرا گئے۔ آرتی نے گھبراتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ ایک دم میری سانس میں سانس آیا اور میں نے آرتی کو اپنا خیال رکھنے کا کہہ کے اپنے گھر آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر آپ کو مجھ سے ذرا بھی محبت ہے تو میں جو کہوں گی وہ کرنا ہوگا۔ میں نے کبھی اپنے شوہر سے کسی فضول قسم کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میرے ایسے کہنے پہ وہ ایک دم چونک ہی گئے اور مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ کہا کہ ایسا بھی کیا ہے جو تم مجھے ایسے وعدے دے رہی ہو؟ میں نے اپنے شوہر سے آرتی کی تمام کہانی سنائی۔ میرے شوہر آرتی کی کہانی سنتے افسردہ سے ہو گئے اور کہنے لگے، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا، آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں، آپ تو کافی جان پہچان ہوگی، کسی بھی طرح کر کے اس کے شوہر کے اس کے لیے کی سزا ملنی چاہیے۔ وہ اس کو اکثر مارتا پیٹتا ہے۔ اگر روز میرے شوہر نے اپنے ایک پولیس دوست سے مل کر آرتی کے شوہر کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ آرتی کا شوہر غلط کاموں میں ملوث پکڑا گیا اور اس کی وہ کڑی سزا ملی۔ جب آرتی کے شوہر کو پیٹا گیا، اسے پوچھا گیا کہ اپنی بیوی پہ کیوں ظلم کرتا ہے، تو آرتی کے شوہر نے کہا کہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں آرتی کے لیے ہاسپٹل گئی اور ان کی تمام رپورٹ ہاسپٹل میں چیک کروائی، مگر ڈاکٹر کی ایک بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے کہا، اس کا شوہر تو ہر ہفتے یہاں آتا اور اس کا کینسر کبھی ٹھیک نہ ہو، اس کے لیے زہریلی دوائیاں یہاں سے لے کے جاتا ہے۔ میں آرتی کے شوہر کا مقصد سمجھ نہ پائی۔ میں رپورٹس لیے اپنے شوہر کے ساتھ پولیس اسٹیشن گئی اور پولیس کے ذریعے آرتی کے شوہر کو بلوایا کہ آخر اس نے آرتی کے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ پولیس نے آرتی کے شوہر سے جو بات بلوائیں، مگر جو آرتی کے شوہر نے بتایا، اس کو سننے کے بعد میرا تو انسانیت پر سے بھروسہ ہی اٹھ گیا تھا۔ اس نے جو خوفناک سچ بتایا وہ سننے کو بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ نے وہ حقیقت کیسے برداشت کی۔ جب آرتی کے شوہر نے کہا کہ آرتی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی، جب آرتی کی شادی کے ساتھ ہوئی تو آرتی کے والدین نے اپنی ساری جائیداد آرتی کے نام کر دی، مگر یہ بات آرتی کے شوہر کو معلوم تھی مگر آرتی کو نہیں۔ آرتی کے والدین نے آرتی کو اپنی جائیداد سونپ دی مگر اسے اپنا ہر تعلق ختم کر دیا، جس کا فائدہ آرتی کے شوہر نے اٹھایا۔ آرتی کے ماں باپ کی وصیت کے مطابق جب تک آرتی زندہ تھی تب تک وہ ساری جائیداد آرتی کی تھی، مگر اس کے مرنے کے بعد اگر اس کی کوئی اولاد ہوتی تو ساری جائیداد آرتی کی اولاد کو مل جاتی، مگر اس وقت تک آرتی بے اولاد رہتی تو ساری جائیداد کا مالک آرتی کا شوہر ہوتا۔ اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ آرتی کی جان سے دے مارے گا، مگر وہ سر عام آرتی کو نہیں مار سکتا تھا۔ تبھی اس نے ایک منصوبہ تیار کیا جس کے ذریعے وہ آرتی کو جان سے مار سکتا تھا۔ آرتی کے شوہر نے آرتی کو بہلا پھسلا کے اسے کچھ دوائیاں لا کر دیں اور اسے کہا کہ یہ دوائیاں کھانے سے تمہیں
حمل ٹھہر جائے گا۔ آرتی جس کی شادی کو کئی سال ہو گئے تھے مگر وہ ابھی تک بے اولاد تھی، اپنے شوہر پر یقین کرتے اس نے وہ دوائیں کھانا شروع کر دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ آرتی کے دماغ پر اثر کر گیا اور آرتی کو برین ٹیومر ہو گیا۔ وہ تب سے اب بستر میں جا لگی۔ وہ نہیں جانتی کہ اس کے شوہر کے چہرے کے پیچھے ایک بھیانک چہرہ تھا جس پر وہ بھروسہ کر بیٹھی۔ آرتی سے شادی کا مقصد صرف جائیداد کا ہی تھا، کیونکہ آرتی کا شوہر پیچھے سے بہت غریب تھا۔ میں آرتی کو اپنے گھر لے آئی، اس کے شوہر کو عمر قید کی سزا ہوگی۔ آرتی اب مجھ سے نماز پڑھتے عجیب سی نظروں سے دیکھتی، میں اس پر سورت رحمان پڑھ کے دم کرتی تو اب بہتری کی طرف آنے لگی۔ یہ سب دیکھتی ایک روز آرتی کہنے لگی، میں جب جب نماز پڑھتا دیکھتی ہوں تو میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے رب کے آگے سجدہ کروں اور اس کی عبادت کروں۔ میں جب آپ کو دیکھتی ہوں تو آپ کے چہرے پہ ایک الگ سا سکون ہوتا ہے، جو سکون میرا بتوں کی پوجا کر کے نہیں ملتا۔ میں اس کی بات پر مسکرا دی اور اس کو کہا کہ وہ صرف میرا رب ہی نہیں، وہ میرا رب تو کل کائنات ہے، وہ رب تو آپ کا بھی ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ آرتی اسلام کو سمجھنے لگی، میں بھی اس کو کچھ نہ کچھ بتاتی رہتی۔ ایک دن آرتی مجھے کہنے لگی کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں اس کی بات پر خوشی سے اچھل پڑی، میری آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا تو شوہر نے پاس مسجد سے امام صاحب کو ساری صورتحال بتائی۔ امام صاحب نے آرتی کو کلمہ پڑھانے کی ذمہ داری لے لی اور اس طرح آرتی ہندو سے مسلمان ہوگی۔ آرتی اب آرتی نہیں بلکہ سائمہ کے نام سے جانی جاتی ہے، مگر آرتی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، ہر وقت اللہ کی عبادتوں میں لگی رہتی اور پھر ایک رات وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گی۔ مگر مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ مسلمان ہو کے مری۔ میرے شوہر نے ہی اس کی تدفین کا ذمہ لیا اور اس کا جنازہ پڑھایا۔ وہ ہم سے دور تو چلے گی مگر ایک گہرا سبق دے گی۔ لاکھ کوئی اپنا ہو مگر کسی پر اندھا اعتماد آپ کو کسی بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔